परमिशन लेना चाहता हूँ. मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो रेलेवेंट मिनिस्टर एग्रीकल्चर वो वाइंड अप कर लें. मुझे एक ज़रा मीटिंग में जाना था. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हुई है उस सिलसिले में एक शेड्यूल की हुई थी. तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इजाज़त दी. सर मैं बहुत ब्रीफली आपको बता दूंगा इसलिए कि ये वाकई कोविड के बाद, कोरोना के बाद दूसरा बड़ा मसला है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है, पूरी दुनिया को फेस कर रहा है. और इसीलिए इसकी ग्लोबल सॉल्यूशंस ही होती हैं. जैसे कोविड के अंदर है, आज पता चला है कि जी यूएई ने पाकिस्तान से आने वाले सारे फ्लाइट्स बंद कर दी हैं और कहा है कि जी पाकिस्तान से लोग नहीं आ सकते जब तक पाकिस्तान प्रॉपर टेस्टिंग ना कर ले अपने मुल्कों में. बड़ी अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल हमें इस तरीके से एम्बैरसमेंट हो रही है, जबकि हम कह रहे हैं कि इसको सीरियसली लिया जाए. जैसे कोविड के लिए हम कहते रहे सीरियसली लिया जाए, हम कहते रहे. और मैंने कहा कि ये जो मर्ज था ये इंडिजिनस नहीं था, ये बाहर से आया था. और इसको कंट्रोल करने के लिए ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 में एंट्री नंबर 19 में पोर्ट क्वारंटीन है. और पोर्ट से मतलब एयरपोर्ट भी होता है, वो क्वारंटीन. और ये काम फेडरल गवर्नमेंट का था. उसने सूबों को मुश्किल में डाला और फिर सूबों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया. खैर वो कोविड की कहानी में कई बार सुना चुका हूँ. सिमिलरली ये दूसरा इशू, जैसे अभी जुल्फिकार शाह साहब ने बताया, पिछले साल 2019 मार्च के महीने में गालिबन सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये बहुत संगीन मसला है और फेडरल गवर्नमेंट इस पे कुछ करे. क्यों कहा फेडरल गवर्नमेंट को? इसलिए कि ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीजन. और उसके काम दिए हुए रूल्स ऑफ बिजनेस का रूल 3 है, जिसमें हर मिनिस्ट्रियों के, जैसे हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है उधर हर मिनिस्ट्री को काम देते हैं. और उसकी एंट्री नंबर 7 है, प्लांट प्रोटेक्शन, पेस्टिसाइड इंपोर्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एरियल स्प्रे, plant quarantine and locust control in its international aspect and maintenance of locust warning organizations. ये फेडरल गवर्नमेंट का काम. पिछले साल मई में हमारे यहाँ लोकस्ट का पहला अटैक हुआ. इमीडिएटली मैं खुद गया था. खैरपुर बैठे हैं, मेरे ख्याल है साजिद बैठे होंगे वहाँ, मुझे इधर थोड़ी देर पहले नज़र आए थे. उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अटैक हुआ था. मैं खुद गया था और फेडरल गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही थी, इसलिए कि ये काम उन्हीं का था. लेकिन उन्होंने मदद मांगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हमने पूरी मदद की. पिछले साल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वो लैंड क्रूजर्स वगैरह थी, वो भी थी. कुछ जहाज़ भी थे जो आए, जो इतने ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ नहीं हुए. और मैं बताऊंगा अब जल्दी में क्यों इतनी इफेक्टिवली जिस तरीके से हम चाह रहे थे यूज़ नहीं हुए. बट डिस्पाइट दैट काम किया उन्होंने. थोड़ा बहुत हमने सप्लीमेंट किया मिल के. एक वक्त तो ये था नवंबर में, मैंने जैसे बताया था आपको उस दिन के, जी इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इसलिए कि फंड्स रिलीज नहीं कर रही थी फेडरल फाइनेंस डिवीजन प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को. तो इन्होंने मैं कहा हमें कर्ज दे दें जब तक हमारे पास पैसे आए. मैंने कहा ये कर्ज नहीं, आपका खर्चा कितना है, कोई हिसाब लगाया. करोड़ रुपए से थोड़ा कम था. हमारी ज़रूरत थी, हमारे लोगों की ज़रूरत थी, पूरे मुल्क की ज़रूरत थी, इसलिए हमने वो पैसे इमीडिएटली उनको एज ए ग्रांट दिए. और उन्होंने तैयारी के लिए अपने फ्यूल भी ख़रीदा और उसके अलावा पेस्टिसाइड वगैरह भी ख़रीदा. इमरजेंसी फिर थी. हमने नवंबर में, दिसंबर में फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि जी इसको सीरियसली लें, ये अगले साल फिर आएगी. इसलिए FAO बता चुका था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता चुकी थी. और हमारे कहने पे और फिर खुद भी फाइनली एक नेशनल एक्शन प्लान बना. इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का था, हमने पूरा ताउन किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ. एक नेशनल एक्शन प्लान बना और इसके कुछ सफ़े में सिर्फ लेके आए हूँ. नेशनल एक्शन प्लान फॉर डेजर्ट लोकस्ट कोऑर्डिनेशन. इसमें तीनों सूबे और प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट का है. इसमें फॉर सम रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा का लोगो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी थे साथ. ये
بنایا اور نیشنل ایکشن پلان اس لیے کہ ہم نے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ جی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، یہ سبجیکٹ آپ کا ہے، ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے، ہمارے بندے اویلیبل ہیں، آپ ان کو ٹرین کریں، ہم بندے اور اویلیبل کریں گے۔ تو اس ٹریننگ میں پچھلے سال صرف بتا دوں کہ ہم نے 57 ٹیمز بنائی تھی، اور ان 57 ٹیمز کے تھرو ہم نے کافی حد تک بہتر کام کیا، اور اسی وجہ سے لاسٹ ایئر جو تھا ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کم نہیں ہوئی۔ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن جو لوکسٹ کا اٹیک پچھلے سال ہوا تھا اس کو ہم کافی حد تک، اگین آئی وڈ سے فیڈرل گورنمنٹ نے تعاون کیا، لیکن میرا خیال ہے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے نہیں کیا، اور تعاون صرف اس لیے کہ سندھ حکومت، اور میں بتاؤں گا کیوں، سندھ حکومت صرف سیریس تھی اس معاملے میں۔ پچھلا سال گزر گیا، اس سال جو ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو، اس سال جب دوبارہ ہم نے دسمبر میں ریز کیا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ ایف اے او کی بھی تھیں وارننگز، اور دوبارہ اس پہ کہا گیا، تو ان کے ساتھ میٹنگ شروع ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے خود میٹنگز اٹینڈ کی، اور یہ کہا گیا کہ اس سال پرابلم شروع ہوگا بلوچستان سے اور سدرن پنجاب سے۔ سندھ میں 2 جگہ آئیڈینٹیفائی کی، ایک گھوٹکی اور ایک جیکب آباد، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہاں بہت مائنر، کشمور جیکب آباد کے بہت مائنر پرابلم تھا وہاں پہ۔ پورا سدرن پنجاب اور بلوچستان نے پچھلے سال جو یہ لوکس تھی، ٹڈی دل تھی، اس کا صفایا نہیں کر سکے تھے۔ ہمارے پاس بھی 2 چھوٹے پاکٹس تھے، میں نے بتایا، ایک کشمور جیکب آباد میں اور ایک گھوٹکی میں، اور تھوڑی سی ٹنڈو الیار میں بھی تھی، 3 اسپاٹس تھے، لیکن میجر بلوچستان اور سدرن پنجاب کنٹرول نہیں کر، ان کا قصور نہیں ہے، کام فیڈرل گورنمنٹ کا تھا۔ ہم نے تو ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے پچھلے سال خود فیلڈ میں جا کے اور یہ کنٹرول کیا تھا، تو ہمارے پاس اتنا پرابلم نہیں ہوا۔ اس سال ہماری جو تھوڑی ریزیڈول تھی، ایک کہا کہ 3 اس کے انہوں نے کہا جی آئیں گے، پچھلے سال کی ریزیڈول، سندھ نے پچھلے سال کی ریزیڈول بالکل ختم کر دی، مائنر تھی، نہ ہونے کے برابر۔ ہمارے پاس جو مین پرابلم آیا، جو بلوچستان سے ریزیڈول آئی، اور اس نے ہماری کراپڈ ایریا میں، اور میں وہ ڈیٹیلز بھی دوں گا، یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں ڈسٹرکٹ وائز، 28 جون تک کی ڈیٹیل میرے پاس ہے، کراپڈ ایریاز میں انہوں نے تباہی مچائی لوکس نے جو بھی، وہ اسی وجہ سے کہ جیسے میں نے بتایا سدرن پنجاب اور بلوچستان کی لاسٹ ایئر کی ریزیڈول پراپر رہ گئی تھی کہ لاسٹ ایئر وہ ختم نہیں کر سکے۔ پوری فیڈرل گورنمنٹ نے دھیان، رائٹلی سو، میں کبھی نہیں، اس لیے بلوچستان بھی ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بلوچستان میں ہوگی، ایون اگلا اٹیک، اگلی سوام ہے وہ ابھی بتائے وہ ایران سے آنی ہے، تو اٹس اے گلوبل ایشو، دیٹس وائی اٹس ود دی فیڈرل گورنمنٹ، دیٹس وائی دی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ از دیر۔ انہوں نے بلوچستان پہ شروع میں زیادہ فوکس کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی کرو، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی، اور یہ جون جولائی میں یہ ساری کی ساری لوکس جو بچ جائے گی وہ آ کے بریڈ کرے گی ان دا ڈیزرٹس آف تھر، نارا، پھر گھوٹکی، ایون سدرن پنجاب کے حصوں میں، یہ اس کا بریڈنگ گراؤنڈ ہے۔ ادھر بہت ضروری ہے کہ ہماری تیاری رہے۔ ہم بار بار فیڈرل گورنمنٹ سے کہتے رہے، پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی، 6 مارچ کو ایک ویڈیو لنک کے تھرو میٹنگ کی، اور اس 6 مارچ کی میٹنگ میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اس میٹنگ میں اگری ہوا کہ 6 جہاز، اچھا ادھر بات ہوئی تھی بڑی، جہاز آپ نے کو کیوں نہیں لے لیے؟ ہم نے کوشش کی تھی، میں نے اسی وقت یہ جب اور مجھے کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی، آپ مہربانی کر کے آپ لوگ بات کریں۔ میں نے چائنیز کانسل جنرل اور ایرانین کانسل جنرل ان دونوں سے میٹنگ کی، ان کو رائٹنگ میں ریکویسٹ کی ہم نے پھر کہ جی ہمیں مدد چاہیے، ہمیں جہاز چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ دیکھیں اگین کیا وجہ، وجوہات کیا ہے، ہم اپنے آئینی یہ تو بات کرتے ہیں نا، یہ فلانا رول لگا تو 148 149، ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، یہ 146 بھی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہمیں دے دیتی ہے پاورز، اور انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں، اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیاف پہ، اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے
ایک انکم ٹیکس لا میں لگا دیا, خیر وہ الگ ڈسکشن, اس پہ میں نہیں جاتا. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیورلی کام ہے, لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 جو ہے اس کی انٹری 22, ایئر کرافٹ اینڈ ایئر نیویگیشن, دا پروویژن آف ایروڈرومس, ریگولیشن اینڈ آرگنائزیشن آف ایئر ٹریفک اینڈ آف ایروڈرومس. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمیں انہوں نے کہا چائنیز کانسول نے کہ جی ہم آپ کو ڈائریکٹلی مدد نہیں کر سکتے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. میں نے خود بات کی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے, منسٹر صاحب نے فالو اپ کیا, ہم نے میٹنگز کی ان کے ساتھ. انہوں نے بھی ایک پروپوزل دے کے, میرا خیال ہے اس کو جنوری میں تھا یا اس سے بھی پہلے تھا, مجھے ڈیٹ سے یاد نہیں ابھی, اس لیے کہ فیبرری کے بعد اور مارچ کے بعد تو بالکل ہی ہم یہ کووڈ کی سچویشن میں لگ گئے. ان سے بات کی, بٹ وہ اسی وجہ سے وہ 6 مارچ کو پرائم منسٹر نے کہا کہ 6 جہاز ہم آپ کو دیں گے صوبہ سندھ کے لیے. ہم نے مانگے تھے ان سے, اور مانگے اس وجہ سے تھے کہ ہمیں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو کہ ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے گائیڈ کرنے ہمیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی سندھ حکومت, سندھ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوگی. وہ ایک طرف یہ نیشنل ایکشن پلان بنا, ادھر بڑی باتیں ہوئی, یہ ویگو لے لیں, فلانا کر دیا. یہ راہل صاحب بھی زیادہ ڈیٹیل میں پہلے ہی بتا چکے. یہ نیشنل ایکشن پلان جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کو میں صرف پڑھ لیتا ہوں. یہ سٹیج انہوں نے 3 سٹیج میں بنایا تھا. جنوری ٹو جون 2020 سٹیج 1 ہے, پھر سٹیج 2 جولائی ٹو دسمبر 2020 ہے, اور سٹیج 3 جو ہے وہ جنوری ٹو جون 2021. یہ 3 سٹیج میں انہوں نے پلان بنایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ریسورسز, جبکہ یہ کام ان کا ہے لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جی ہمارا اس میں کوئی یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن آپ نے چلانا ہے, آپ نے ٹھیک کر کے نا, اس لیے کہ ادھر بتایا تھا 90s میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ود ان آورس وہ پلینز اویلیبل کیے تھے باہر کے ملکوں سے. اور اگر کسی کو یقین نہیں ہو تو تیمور ادھر آ جائیں کہ نہیں, نواب یوسف تالپور سے پوچھ لیجیے گا, بیکاز ہی واز دی منسٹر. انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو مجھے سیکرٹری نے کہا, میں نے رات کو لیٹ پرائم منسٹر صاحبہ کو, شہید محترمہ کو, گرین لائنز ہوتی تھی اس زمانے میں, اس لیے وہ تھے, اس پہ کال کی, اینڈ شی سیڈ کہ صبح 8 بجے مجھے سمری چاہیے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اگلے دن صبح 8 بجے سمری پہنچی, اپروو ہوئی, اور مجھے پتہ نہیں کتنے دن, لیکن 2 یا 3 دن میں جہاز آ گئے تھے اور بلوچستان میں انہوں نے کیا. اور دیٹ واز دی لاسٹ اٹیک ان دی 90s. انفارچونیٹلی اب اس ٹائم پہ تباہی کے دور میں آ گیا, وہ تباہی اس نے مچانی تھی. اٹ از ویری سیڈ جو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا. میں پھر ڈائگریس کر جاؤں گا. اب یہ پٹرول والا جو بام شیل ریسنٹلی آیا ہے سب کے اوپر, انتہا کر دی ہے. میں نے خود حفیظ شیخ صاحب کو سنا ٹی وی پہ, میں نے خود وہ پروگرام دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم نے پرائس اوپر کی ہے اس لیے کہ ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, جو کہ میرے خیال میں انکانسٹیٹیوشنل ہے, اٹ شوڈ بی سیلز ٹیکس. خیر اگین وہ ایک اگر الگ قصہ ہوگا, ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہوں اس میں ہم اس کو گھٹا دیں گے, لیکن لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. میرے ان گناہ گار کانوں نے خود سنا ہے, لیکن وہ بوجھ تو لوگوں پہ ڈالنا ہے, لوگوں کو بالکل دفن کر دینا ہے. اس لیے سکون پتہ ہے کہاں آنا ہے, ملنا ہے آپ کو. خیر یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کہا کہ جی ڈیورنگ سٹیج 1 آف نیشنل ایکشن پلان a total of 54 camps, 13 Balochistan, 14 in Sindh, 10 in Punjab will be established in potentially desert locust prone regions of the country during January to June 2020. 108 teams, 16 Balochistan, 28 in Sindh, 20 in Punjab. For some reason KPK واقعی اس میں نہیں ہے, میں خبر دیکھ رہا تھا لیکن ہے ہی نہیں. Comprising of 460 staff, 260 members in Balochistan, 112 in Sindh and 80 in Punjab will work in the aforesaid 54 teams. Out of the total 460 staff, the federal government will depute 28 members of aerial staff in Balochistan, 63 members in field camps, 32 in Balochistan, 19 in Sindh and 12 in Punjab. اب یہ امپورٹنٹ ہے, the respective provincial governments will provide 261 staff members. سندھ میں 65 ہے, باقی صوبوں کو میں نہیں پڑھتا. 108 of the aforesaid teams will be taken from local community, اور اس میں سندھ میں 20 ہیں. Likewise 24 vehicles 4x4 for survey and control will be provided by federal government. 11 in Balochistan, 7 in Sindh. 24 ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ خریدے گی, جس میں
4x4 vehicles, 7 in Sindh, 6 in Punjab, while the respective provincial governments will provide 84 4x4 double cabin pickup. ये लिखा हुआ है. 49 by Balochistan, 21 by Sindh, and 14 by Punjab. Federal government will deploy 4 airworthy aircrafts in Balochistan during this period. ये first stage में. Federal government will also provide 30 sets of E-Locust. खैर बाकी ये चीजें ये इन्होंने कहा कि आप 21 व्हीकल्स का सिंध को फेज 1 में खरीदें, फिर फेज 2 की अलग है, आगे डिटेल में ज्यादा लंबा नहीं जाता बता दीजिएगा. लेकिन ये मैं क्लियर कर रहा हूं, ये उस दिन भी कर दिया था मैंने, शायद एनडीए में कह दिया. मैं एनडीए में इसलिए कहा था कि एनडीए में इज लीडिंग दिस एफर्ट, एज एनडीए में इज लीडिंग द कोविड एफर्ट. हर चीज एनडीए में को फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, फेडरल हेल्थ सर्विसेज कुछ नहीं करेंगी, सब आपने दूसरों के हवाले करना है, करें. इसलिए मैंने कहा था एनडीए में, बट एनडीए में वाज पार्ट एंड पार्सल हो ये नेशनल एक्शन प्लान, उन्हीं के साथ कंसल्टेशन में बना था. तो ये व्हीकल्स का क्लियर कर दूं, जहाज़ों का भी क्लियर करूं कि जहाज़ हमने कोशिश की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस एंड बिकॉज द फॉरेन गवर्नमेंट्स वुड नॉट टॉक टू अस डायरेक्टली, दे टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट, एंड द फेडरल गवर्नमेंट had no interest in this. I hope they have, because अब इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि इनकी अपनी लाले पड़ गए, लोगों को तबाह कर करके अब उसका इफेक्ट इनके ऊपर अपने ऊपर भी आया है. इसीलिए थोड़ा सा घबरा गए. कल लौनों में मीटिंग्स की, बड़ी बड़ी लोगों को बुलाया, इधर पकड़ उधर से धकड़ ये सब शुरू की ताकि लोग जमा कर सकें. खैर वो एक अलग कहानी है, सबको पता है उसका. सिंध हुकूमत ने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, एयरक्राफ्ट अभी सखर में आया है पहला एक बीवर एयरक्राफ्ट, जो पायलट ना होने के, पायलट हमने नहीं देना था, तेल हमने नहीं देना था, पता नहीं कहाँ से आ गई बात है. हमने सारे पैसे रिलीज किए हुए हैं, ऑल द मनी विच इज रिक्वायर्ड इज अवेलेबल. प्रोक्योरमेंट्स हो गई हैं. क्या जी स्प्रेयर्स नहीं आए, राव साहब डिटेल बता देंगे. स्प्रेयर्स आ गए हैं हमारी. हाँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट को बता रहा था वो एक एयरक्राफ्ट, और अभी 2 या 3 दिन पहले 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर्स छोर कैंट में आ गए हैं, जो हमें बताया गया है. अभी तक सिर्फ एक सॉर्टी की है जहाज ने 11 जून को घोटकी और नारा के डेजर्ट में. दैट इज इट. वो कहते हैं जरूरत नहीं है अभी तक, इसलिए कि एक्सपर्ट्स वो हैं, इधर लोगों की हालत बुरी हुई है. बाकी जो क्रॉप एरिया है, अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लोकस्ट थोड़ी देखता कि मैंने क्रॉप में जाना है जी, ये सिंध का हद है और इधर से बलूचिस्तान शुरू हो रही है तो मैंने क्रॉस नहीं करना. लोकस्ट तो ये नहीं सोचेगी ना कि जी पंजाब अब शुरू हो जाएगा, इसलिए अब पंजाब हुकूमत काम करेगी, इसीलिए इसको कहा गया है कि आपने एज ए होल देखना. बट ये ग्लोबल इशू है. खैर सिंध हुकूमत से कहा गया कि आप अपनी तैयारी करें, आप तालका लेवल पे टीम्स बनाएं. मैंने बताया 57 टीम्स हमने लास्ट ईयर बना ली थी. इस वक्त 98 टीम्स हमारी काम कर रही हैं, और ये पूरी डिटेल मौजूद है. 6 टीम्स फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त काम कर रही है, उनकी कुछ रिजर्व में है. उन्होंने बताया है कि टोटल 14 या 15 उनके पास अवेलेबल हैं टीम्स, और 8 या 9 जो है उन्होंने रिजर्व में रखी है. एक्टिव फील्ड में 6 हैं. जो डेजर्ट एरिया में मैं बता दूंगा, बदीन में 1 है, खैरपुर में 1 है, सांगड़ में 1 है, सखर में 1 है, थरपारकर में 1 है और उमरकोट में 1 है. हमारे यहाँ प्रोविंशियल टीम्स टोटल 98 हैं. ये सारी डिटेल है, मैं पूरी राहुल साहब आप ज़रा ज़्यादा डिटेल में बता दीजिएगा. और इन 98 टीम्स के पास 358 लोग हैं, 30 गाड़ियाँ हैं, सोलो पावर्ड स्प्रेयर्स हैं, 300 हैंड स्प्रेयर्स हैं, और अपना व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स 45 है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स 6 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ज़्यादा डिटेल फिर आपको बता देंगे. इस वक्त तक 1 मई से लेके 29 जून तक, आज तक ये डेली मॉनिटरिंग होती है. आई गेट दिस रिपोर्ट डेली. राव साहब सुपरवाइजर दिस ऑन अ डेली बेसिस कह रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है. इसलिए कि ये तो मुझे अगेन जैसे मैंने कहा, जरदारी साहब से जब भी मेरी बात हुई उन्होंने ये लोकस्ट का जरूर पूछा मुझसे कि क्या कर रहे हो तुम लोग. बिलावल साहब चेयरमैन साहब ने कई बार राव साहब को फोन की होगी, मुझे कहा होगा 2 चीजें पूछते हैं, कोविड और ये लोकस्ट.
یہ اس وقت تک جو ڈفرینٹ ہوتے، ایک سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک ٹیلیفون لائنز دی ہوئی ہیں، آبادگاروں کو بتایا ہوا ہے، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کے تھرو سارا ہے کہ اگر کہیں لوکسٹ کی اطلاع آتی ہے تو وہ ایک فون نمبر پہ کال کرتے ہیں. اس وقت تک 1275 کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں ہمیں آج تک. یہ لیٹسٹ فگر ہے، کل رات کا آج صبح کی یہ ہے. 1184 کمپلینٹس ریزالو ہو چکی ہیں. 91 آر ان پروگرس رائٹ ناؤ. یہ اتنی ڈیٹیل میں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ وائز آتی ہے یہ ڈیٹیل ساری کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کتنی ہے. اور یہ روزانہ میرے پاس بھی ایک جو یہ اپڈیٹس اور ایک ریٹن میں اپڈیٹ بھی آتی ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں، اس لیے اس میں میں ٹائم نہیں لینا چاہوں گا کہ اس طریقے سے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. میں ابھی بھی کہوں گا اس وقت بہت کرٹیکل ٹائم ہے. جیسے میں نے بتایا نا، پہلا اٹیک جو ہے وہ تھا ریزیڈول آف لاسٹ ایئر. ریزیڈول آف لاسٹ ایئر میں اٹ واز بلوچستان اینڈ سدرن پنجاب. اب یہ میرے نہیں ہے، یہ جو پریزنٹیشنز دی گئی ہیں ہمیں ادھر بتایا گیا. سندھ میں 3 جگہیں، کشمور جیکباد کا سائڈ، گھوٹکی اینڈ ٹنڈولایار میں تھوڑا سا. بٹ دس واز ان فیبرری مارچ. اس کو ہم نے ختم کر دیا تھا خود سے، پروونشل گورنمنٹ نے. اس کا بریڈنگ گراؤنڈ از دا ڈیزرٹ. رانا حمید سنگھ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ بیٹھے ہیں. آئی تھنک ہی ول اسپیک آلسو. ہی واز ویری نالجبل دی ادر ڈے. ہی ٹولڈ می کہ پہلے ہم اس کو کیسے دیکھتے، جہاز واز تو اب ہے نا، یہ ماکڑ یا لوکس تو ابھی تو نہیں پیدا ہوئی. کچھ چیزیں 2018 کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ پرانی چیز ہے. تو وہ خیر وہ خود ہی رانا صاحب بتائیں گے. ہاؤ اینڈ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ ڈیل کرتے. جہاز واز تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے نا، لیکن اس وقت آبادیاں کم تھیں. ایک زمیندار کو 50 ایکڑ 100 ایکڑ ہاری جو تھے وہ کرتے تھے، ان کے ہاری ہوتے تھے اور وہ مل کے اپنا لوکل ارینجمنٹ کرتے تھے اس مارکیٹ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خوشحالی آئی ہے، آبادیاں بڑھی ہیں. ہمارے کسان چاہے وہ سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا خیبر پختونخوا کے ہوں، ہمارے کسان ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں. ہم ویٹ میں پھر میں ایگریکلچر کی طرف جاؤں گا تو شاید راہو صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. اب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، اس کو آپ نے پراپرلی کنٹرول کرنا ہوا. ہمیں پراپر ایئر پلینس چاہیے جو کہ اسپرے کریں. مجھے ابھی ایک لاسٹ میٹنگ میں کہا گیا کہ جی ایک جہاز جو ہے وہ دن میں 400 ہیکٹر کرتا ہے اسپرے، اور ایک ٹریکٹر جو ہم بنایا ہم نے اس میں بڑا اسپرے ڈالا ہے وہ 250 ہیکٹر کرتا ہے. تو اس لیے جہاز کی جگہ پہ ہم ٹریکٹر چلا دیں گے. میں نے ان سے کہا بھائی میں خود بھی اتنا نہیں ہوں واقف ڈیزرٹ کا. آبویسلی میری طرف بھی تھوڑا سا وہ تھرڈ ٹائپ کا ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس. جہانگارہ یونین کاؤنسل ہماری جو ہے میری کانسٹیٹوئنسی میں آتی ہے. میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو ٹیرین ہے اس پہ ٹریکٹر کہاں چلیں گے؟ ان ڈیونز پہ ٹریکٹرز کیسے چلاؤ گے آپ لوگ؟ کیا جہاں پہ چلا گیا ٹریکٹر وہاں اسپرے کرو گے لوگ وہاں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو یہ دس واز دی تھاٹ. لیکن اب ریسنٹلی جیسے میں نے بتایا کہ 2 ہیلی کاپٹرز چھور کینٹ میں آئے ہیں اور جہازوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جولائی میں آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ صرف زمینداروں کا یا کسانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے پورے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے اور گلوبل ایشو ہے. اسی وجہ سے فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، وہ ڈیلی ہاٹ اسپاٹس، ریڈ میپس، وہ اتنی زیادہ پریشان ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے. وہ اس پہ سیریس ہوں، اتنا سیریس نہ ہو جتنا کووڈ پہ ہوئے تھے. اس لیے کہ وہ بڑا مشہور چلا تھا کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ٹڈی دل کا بھی ویسے ہی مقابلہ کریں گے جیسا ہم نے کرونا کا کیا تھا، اور کہا یہ خبر سن کے ٹڈی دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ایسا نہ کریں مقابلہ، لوگوں کا خیال کریں، اس ملک کے لوگوں کا خیال کریں. چھوڑے باقی، چلو بھائی تم نے باقی جو کام کرنے وہ کرتے رہو. کیا کر رہے ہو یار؟ شوگر کیا تو ہنڈریڈز آف بلینز کا منافع دے دیا تھرو یور یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن، وہ ساری سب کو پتہ ہے چیزیں. ابھی پیٹرول کیا
ہاں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے نیشنل اسمبلی کی ایک تقریر سن رہا تھا, بلکہ میں نے ٹی وی پہ ایک اور صاحب تھے, نام میں نہیں لوں گا, ان کا پروگرام تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا, بڑے قابل ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں, الیکٹریسٹی سیکٹر میں. وہ کہہ رہے تھے, ان کو جب سوال کیا گیا کہ جی یہ پرابلم ہو گیا ہے, یہ 15 دن پرانی بات ہے, یہ پیٹرول کا پرابلم ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں جی ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم ہورڈنگ کے سخت خلاف ہیں, پرائم منسٹر نے حکم دے دیا ہے اور ہورڈنگ ختم کریں گے. ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے اور اس وجہ سے ان نے کہا بھی کہ جی کراچی میں یا سندھ میں کم ہے پرابلم, یہ سب شاید دوسرے لوگوں نے پروگرام دیکھا, بٹ ہز آنسر واز کہ ہورڈنگ ہو گئی ہے, کوئی اور ایشو نہیں ہے, ہم نے پراپر امپورٹس کیے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لوگوں نے ہورڈ کر لیا ہے, اور اس ہورڈ کرنے کی وجہ سے اب تو کوئی اور ایگزامپلس دیں گے کہ جی پیسے الٹیمیٹلی, لیکن اس وقت یہ حفیظ شیخ صاحب کو تو میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جائیں گی تو ہم اپنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کر دیں گے, لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. ان صاحب نے کہا کہ وافر مقدار میں موجود ہے, لوگوں نے ہورڈ کر لیا ہے, ان کمپنیز نے ہورڈ کر لیا ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہوا کیا, 10-12 دن بعد آپ نے 25-30% قیمتیں بڑھا دی پیٹرولیم پروڈکٹس کی, اور اچانک جیسے قیمت بڑی مارکیٹ میں پیٹرول آ گیا, سب نے دیکھا. تو اس طریقے سے ڈیل نہ کریں آپ اس ملک کو. اس ملک کے لوگ, میں نے اس دن حبیب جالب کا کوئی نظم بھی پڑھی تھی, اب مجھے پھر یاد نہیں ہوگی, مجھے لکھ کے لانی پڑے گی. اس ملک کے لوگ اب تنگ آ گئے, اس ملک کے لوگ اب زیادہ دن یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے. اس طریقے سے چینی, آٹا, تیل, کووڈ اور اب یہ ٹڈی دل, ہم صوبہ سندھ کی حکومت ہر اقدام اٹھائے گی, ہر قسم کا اقدام اٹھائے گی, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوئی, ہم اپنے ملک کے لیے وی ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ. ہم ہیلتھ میں کیا نا, ہم نے کافی کہ کوئی نئی اسکیم نہیں ڈالی, لوگ ناراض ہو گئے, کہا کہ اور میں نے وہ بتایا 70-72 ارب روپے کی اسکیمز ہیں کراچی کے لیے نیکسٹ ایئر, اور سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ ادھر تقریر ہوئی کہ جی چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت نے ڈیولپمنٹ پہ پیسے ہی نہیں رکھے, اور خاص طور پہ کراچی کے لیے نہیں رکھے, اس لیے کہ یہاں سے تقاریر ایسی ہوئی مس لیڈنگ. پھر یہ کہ 3.5 ارب روپے کی یا 4 ارب روپے کی گاڑیاں رکھ لیں, اور باقی صوبے جا کے کہتے ہم نے نہیں رکھی, وہ بھی ڈیٹیل بتا دی اس دن کہ چاروں صوبوں نے رکھی ہیں پچھلے, اب تم ہم سپریم کورٹ میں پراپر جواب دیں گے, پچھلے 5 سال کا ریکارڈ لے کے جائیں گے کہ کس صوبے نے کتنے کی گاڑیاں لی اور وفاق نے کتنے کی گاڑیاں لی ہیں. اور سپریم کورٹ کے اندر غلط بیانی کرنے, ادھر تو آپ ہال میں کر جاتے ہیں, یو گیٹ امیونٹی بیکاز ہے, سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنے کی کنٹیمپٹ کی سزا ہے. جو ان حکومتوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہ ریکارڈ ہوئی ہے ان کی ججمنٹ میں, ایسے تو ہوتا ہے نا, چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈ کی ہے کہ I inquired from the advocate generals of the province of the other 3 provinces and they categorically said that they have not kept any money for vehicles. اور میں جلدی سے بتا ہی دوں ایک بار پھر, اگر مجھے مل جاتی ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا ہم نے کوئی پیسے نہیں رکھے. 2020-21 میں پنجاب نے 1.719 بلین رکھے, یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں رکھے. بلوچستان نے 4.8 ارب روپے رکھے, خیبر پختونخوا نے 192 ملین رکھے, اس لیے کہ خیبر پختونخوا نے اس سال, یہ کووڈ کا سال جب لوگوں کے پاس پیسے کم تھے, 2.5 ارب کی گاڑیاں خریدی ہیں, اور سندھ نے 429 ملین کی گاڑیاں خریدی ہیں اس سال, جس میں یہ ایگریکلچر کی گاڑیاں, یہ ساری اب جمع ہوں گی ادھر. جو ادھر مس لیڈ کرتے ہیں لوگ, سندھ کے بارے میں رہتے ادھر ہے, کھاتے ادھر کا ہے, اور اسی صوبے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سندھ کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی رسپانسبلٹی سنبھالیں. یہ ملک کے لوگ زیادہ دن برداشت نہیں کریں گے آپ کو. ہاں, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ایگریکلچر منسٹر بیٹھے ہیں, یہ پوری کابینہ, ہمارے پورے لوگ بیٹھے ہیں, ہم آخری حد تک جو ممکن ہوا اپنی رسپانسبلٹی سے زیادہ کریں گے لوکسٹ کے اس معاملے میں. یہ میں ایشور کرتا ہوں, ہم باقی جگہ پہ
اور کٹس لگائیں گے, ڈیولپمنٹ اگر کم کرنی پڑی اور کم کریں گے, لیکن اس لوکسٹ کے لیے پیسوں کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں کہاں ریسورسز کا پرابلم, جیسے میں نے کہا جہاز ہمیں نہیں مل رہے, ہم نے تو کوشش کی, مجھ سے میری لیڈرشپ ناراض ہے کہ تم جہاز نہیں, جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, پرابلم تھا. یہی جو مجھے اگر دیتے ہیں نا ایڈوائسز, یہ ادھر بھی دے دیں کہ ان کے چننے میں آئے, کام ان کا ہے. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ. میں آئی اپالوجائز کہ مجھے آپ کٹ کرنا پڑا, اور میں پہلے نہیں تو میں آخر میں بولتا, بٹ آئی ہیو ریکویسٹڈ راؤ صاحب کے اور ممبرس کی جو ایسی باتیں ہوں گی تو ان کا راؤ صاحب بالکل جواب دیں گے. اور میں آپ ایک بار پھر اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک ایشورنس دیتا ہوں کہ چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے لوکسٹ ہو, ہماری صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرے یا نہ کرے, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسی لیے ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی.